मतन खौफ की दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, अगर तुम लोग मोमिन हो तो इनका खौफ न रखो और मेरा खौफ रखो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 175। शरह खौफ डर को कहते हैं और डर वो असर है जो किसी मुतवक्का हलाकत, नुकसान और तकलीफ की खदशे की वजह से तारी होता है। अल्लाह ताला ने अवलिया शैतान से खूब खाने से मना किया है और सिर्फ अपनी ज़ात से ही खूब खाने का हुक्म दिया है। खौफ और डर की तीन किस्में हैं। किस्म अव्वल फितरी खौफ, जैसे इंसान का दरिंदों, आग और गर्क होने से खौफ खाना। ऐसे खौफ की वजह से बंदा काबिल मलामत नहीं है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है, फिर इनको शहर में सुबह हुई खौफ और वहशत की हालत में। लेकिन अगर ये खौफ शेख रहमतुल्लाह के बयान के मुताबिक ऐसा हो कि जो किसी तर्क के वाजिब या इर्तिकाब हराम का सबब बन जाए तो हराम है, क्योंकि जो काम किसी तर्क के वाजिब या इर्तिकाब हराम का सबब बने वो हराम ही होगा। इसकी दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है, अगर तुम लोग मोमिन हो तो इनका खौफ मत रखो और मेरा खौफ रखो। सूरह आल इमरान। अल्लाह ताला का खौफ रखना काबिल तारीफ भी है और काबिल मज़म्मत भी। काबिल तारीफ वो खौफ है जो तुम्हारे और अल्लाह ताला की नाफरमानी के दरमियान इस तरह हाइल हो जाए कि तुमको वाजिबात पर अमल करने और मुहर्रमात को तर्क करने पर उबारता रहे। अगर खौफ से ये मकसद हासिल हो जाए तो दिल पर सुकून और मुतमईन, नीज़ अल्लाह की नेमत से शादमान और इसके सवाब की उम्मीद से मामूर हो जाता है। काबिल मज़म्मत वो खौफ है जो बंदे को अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी और मायूसी का शिकार बना देता है, जिसके नतीजे में बंदा हसरत ज़दा होकर रह जाता है और खुद को बेयारो मददगार समझने लगता है। कभी शिद्दत मायूसी से ऐसा भी होता है कि वो इर्तिकाब गुनाह में सरकशी तक पहुंच जाता है। खौफ की एक दूसरी किस्म खौफ इबादत भी है। किसी से इतना खौफ खाना कि मारे खौफ के इसकी बंदगी करने लग जाता मारने खौफ के इसकी बंदगी करने लग जाना। ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है, गैरुल्लाह के लिए उसे बरोए कार लाना शिर्क अकबर है। इसकी तीसरी किस्म सिरी खौफ है। सिरी खौफ इस खौफ को कहते हैं जो किसी साहिब कब्र या वली से खाया जाए, हालांकि वो दूर हो और खौफ खाने वाले पर असर अंदाज भी न होता हो, लेकिन डरने वाला इससे सिर्री तौर पर यानी पोशीदा अंदाज में डरता हो। इस खौफ को भी उलमा ने शिरक में शुमार किया है। मतन जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे अमल सालेह करना चाहिए और उसे अपने रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। शरह उम्मीद करीबुल हसूल चीज़ की ख्वाहिश को कहते हैं। करीबुल हसूल की जगह में रखकर बईदुल हसूल की ख्वाहिश को भी उम्मीद कह दिया जाता है। ज़िल्लत और इनकिसारी के साथ उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला ही से रखी जा सकती है। गैरुल्लाह से उम्मीद रखने वाले की नीयत के लिहाज से शिर्क असगर भी हो सकता है और शिर्क अकबर भी। इस पर मुअल्लिफ रहमुल्लाह ने अल्लाह ताला के इस इरशाद से इस्तिदलाल किया है। तर्जमा जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे अमल सालेह करना चाहिए और उसे अपने रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। सूरह कहफ आयत नंबर 11। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि काबिल तारीफ उम्मीद का सदूर इसी से हो सकता है जो इताअत इलाही के मुताबिक अमल करता हो और इस पर सवाब का उम्मीदवार हो, या इससे जो अपने गुनाहों से ताइब हुआ हो और तौबा की कबूलियत का उम्मीदवार हो। बगैर अमल की उम्मीद रखना फरेब और काबिल मज़म्मत तमन्ना है। मतन तवक्ल की दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, अल्लाह पर ही तवक्ल करो अगर मोमिन हो, और फरमाया जो अल्लाह पर तवक्ल करता है तो वो इसको काफ़ी होता है। शरह किसी चीज़ पर तवक्ल इस पर एतमाद करने को कहते हैं। अल्लाह ताला पर तवक्ल ये है कि नफ़ा
عطا کرنے اور ضرر دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہی کافی و شافی ہونے کا اعتماد رکھا جائے۔ توکل ایمان کے تتمہ اور اس کی علامات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ پر ہی توکل کرو اگر مومن ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد میں صادق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیش آمدہ معاملات میں کافی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 3۔ پھر باری تعالیٰ نے اپنے اوپر توکل کرنے والے کو اس فرمان میں اطمینان دلایا ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 3۔ چنانچہ اسے کوئی چیز اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ جان لو کہ توکل کی چند قسمیں ہیں۔ اول، توکل علی اللہ، جو کہ ایمان کا تتمہ اور اس کی صدق کی علامت ہے۔ یہ توکل واجب ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل اوپر گزر چکی ہے۔ دوم، سری توکل، یہ ہے کہ نفع فراہم کرنے اور ضرر دور کرنے میں کسی میت کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ ایسا توکل اسی سے صادر ہو سکتا ہے جو کہ اس میت کے حق میں کائنات کے اندر مخفی تصرف کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میت نبی ہے یا ولی، یا کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن کوئی طاغوت۔ سوم، کسی غیر پر ایسی چیزوں کے سلسلے میں توکل کرنا جس میں کہ وہ کچھ کر سکتا ہو، بائے طور کی توکل کے ساتھ اس کے مرتبہ کی بلندی اور اپنی مرتبہ کی پستی کا احساس بھی ہو۔ مثلاً کسی غیر کے اوپر حصول معاش وغیرہ کے سلسلے میں اعتماد کرنا۔ غیر کے ساتھ قلبی تعلق کی شدت اور اس کے اوپر اعتماد کرنے کی وجہ سے یہ توکل از قسم شرک اصغر ہے۔ ہاں، اگر وہ غیر کے اوپر اس لیے اعتماد کرتا ہے کہ وہ معاش کا ایک سبب ہے اور اس کو اس معاملہ کی قدرت اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں، کیونکہ حصول معاش میں غیر کا کہ جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہے واضح دخل ہے۔ چہارم، غیر کے اوپر ایسے معاملات میں توکل کرنا جس میں خود توکل کرنے والا با اختیار ہے۔ مثلاً غیر کو وہ کسی ایسے معاملے میں نائب بناتا ہے جس میں نیابت جائز ہے، تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا، اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی وصولی کے لیے عمال و نگران مقرر فرمائے تھے، حدود کو ثابت کرنے اور انہیں قائم کرنے کے لیے وکیل بنائے تھے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 63 جانوروں کی قربانی کرنے کے بعد آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنی قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں وکیل بنایا تھا کہ وہ قربانی کی کھالے اور ان کی جولی صدقہ کر دے، اور 100 جانوروں میں سے جو بچ گئے ہیں انہیں قربان کر دے۔ اس امر کے جواز کے سلسلے میں اجماع بہر طور پر مشہور و معروف ہے۔ متن اور رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بے شک وہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور رغبت و رہبت کے ساتھ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 54۔ خشیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان کی خشیت مت رکھو اور میری خشیت رکھو۔ انابت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اپنے رب سے انابت کرو اور اسی کے لیے اسلام لاؤ۔ شرح: رغبت، محبوب شے تک پہنچنے کی خواہش۔ رہبت، ایسا خوف جو خوف زدہ کرنے والی چیز سے بھاگنے پر مجبور کرے، گویا یہ ایسا خوف ہے جس میں عمل بھی پایا جاتا ہے۔
خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے باعث ذلت اور انکساری باعث شکل کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تکوینی اور شرعی فیصلوں کے حوالہ کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالص بندوں کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ انکساری کے ساتھ رغبتاً اور رہبتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر دعا سے مراد دعا برائے عبادت بھی ہے اور دعائیں برائے سوال بھی۔ چنانچہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ان چیزوں کی رغبت بھی شامل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اس کے ثواب کی خواہش بھی، ساتھ ہی ساتھ انہیں اس کے عقاب اور اپنے گناہوں کے آثار کا خوف بھی دامن گیر ہوتا ہے۔ مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑے، اطاعت کرے تو امید غالب رہے تاکہ اس میں سرگرمی آئے، اور اطاعت کی مقبولیت کا امیدوار رہے۔ گناہ کرنے جا رہا ہو تو خوف غالب رہے تاکہ گناہ سے دور ہو اور اس کی سزا سے بچے۔ بعض علماء نے فرمایا حالت مرض میں امید کا پہلو غالب رہے اور حالت صحت میں خوف کا پہلو، کیونکہ مریض لاغر اور کمزور طبیعت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مرنے ہی والا ہو، تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں حسن ظن رکھے ہوئے اس کو موت آئے گی۔ اور حالت صحت میں آدمی چونکہ بلند حوصلہ اور اس خود فریبی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ لمبی عمر تک جیے گا، تو یہ احساس اسے شوخی اور شیخی پر ابار سکتا ہے۔ بنابر اگر اس صورت میں خوف کا پہلو غالب رہے تو شوخی اور شیخی سے محفوظ رہے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امید اور خوف کو بیک وقت دامن گیر ہونا چاہیے تاکہ امیدوار میں اس بات کا احساس پیدا نہ کر دے کہ وہ عذاب الہی سے مامون ہے، اور خوف سے رحمت الہی سے مایوس ہو جانے کا احساس نہ دلا دے۔ ظاہر ہے کہ ایسی امید اور ایسا خوف دونوں کبھی اور ہلاکت خیز ہے۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو قابل خوف ذات کی عظمت اور اس کی بادشاہی کی ہمہ گیری کا علم ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کی خشیت اس کے بندوں میں سے وہ لوگ رکھتے ہیں جو علماء ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ یعنی وہ لوگ جو اس کی عظمت اور اس کی بادشاہی کی ہمہ گیری کا علم رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ خشیت خوف سے اخص ہے۔ یہ فرق مثال کے ذریعے واضح ہو سکتا ہے۔ مثلا تم کسی ایسے شخص سے ڈرو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں، تو یہ خوف ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص سے ڈرو جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ خشیت ہے۔ احکام خشیت کی اقسام کا معاملہ بھی وہی ہے جو احکام خوف کی اقسام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو انابت کہتے ہیں۔ انابت قریب قریب توبہ کے ہم معنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انابت میں توبہ سے زیادہ گڑگڑاہٹ اور رقت قلبی کا مظاہرہ ہوتا ہے، کیونکہ انابت کے وقت تم اپنے آپ میں اس بات کا احساس پاتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے اور تمہیں اسی کی پناہ درکار ہے۔ انابت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے رب سے انابت کرو اور اسی کے لیے اسلام لاؤ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 54۔ یہاں اسلام سے مراد اسلامی شرعی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کے مطابق ڈال لو۔ یہ مراد اس لیے لی گئی ہے کیونکہ اسلام لانے کی دو قسمیں ہیں۔ اول اسلام تکوینی، یعنی اس کے تکوینی حکم کے مطابق ڈل جانا۔ یہ اسلام زمین و آسمان کے اندر موجود سبھی مومن و کافر اور نیک و بد میں پایا جاتا ہے۔ کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس تکوینی ڈھانچے سے الگ ہو جائے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، زمین و آسمان میں جو لوگ ہیں وہ طوعاً و کرہاً اسی کے لیے اسلام لائے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
دوم اسلامی شرعی یعنی خود کو اللہ تعالیٰ کی شرعی احکام میں ڈال لینا، یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار رسولوں اور ان کی خالص متبعین کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل تو وہی آیت ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے۔ متن استعانت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ حدیث میں ہے، جب تم استعانت کرو تو اللہ سے استعانت کرو۔ شرح استعانت مدد طلبی کو کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اول اللہ تعالیٰ سے استعانت، یہ ایسی استعانت ہے جس کے ضمن میں بندہ اپنے رب کے لیے کمال درجہ کی ذلت کا اظہار کرتا ہے، معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے۔ یہ استعانت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں۔ وجہ اختصاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معمول ایاک کو مقدم رکھا ہے، اور عربی زبان کے جس میں قرآن نازل ہوا ہے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کلمہ مؤخر رکھنے کا ہے اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو اس سے حصر اور اختصاص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس قسم کی استعانت غیر اللہ سے کرنا شرک اور ملت سے خارج کر دینے کا باعث ہے۔ دوم مخلوق سے استعانت کسی ایسے معاملے میں جس میں کہ مخلوق کو قدرت حاصل ہو، ایسی استعانت پر یہ دیکھ کر حکم لگایا جائے گا کہ استعانت کس سلسلے میں کی گئی ہے۔ اگر کسی نیکی کے سلسلے میں کی گئی ہے تو یہ استعانت اور مدد طلبی طلبگار اور استعانت کرنے والے دونوں کے لیے جائز ہے، اور جس سے استعانت یا مدد طلب کی گئی ہے اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ لیکن اگر استعانت اور مدد طلبی کسی گناہ کے سلسلے میں ہو تو طلبگار اور مددگار دونوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور گناہ و سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اگر استعانت کسی مباح امر کے سلسلے میں ہو تو یہ طلبگار و مددگار دونوں کے حق میں جائز ہے، اور اس پر مددگار غیر پر احسان کرنے کا ثواب بھی پائے گا۔ بنابراین ایسی استعانت اس کے حق میں مشروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور احسان کیا کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ سوم زندہ حاضر غیر قادر مخلوق سے استعانت، یہ لغو اور بے فائدہ ہے، جیسے کہ کسی کمزور آدمی سے وزن دار چیز کے اٹھانے میں مدد طلب کی جائے۔ چہارم کسی بھی معاملے میں مطلقاً مردوں سے استعانت یا نظروں سے اوجھل کسی ایسے معاملے میں زندوں سے استعانت کے جس کو وہ حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، یہ شرک ہے، کیونکہ استعانت ایسے شخص ہی سے صادر ہو سکتی ہے جو ان زندوں یا مردوں کے حق میں کائنات کے اندر مخفی تصرف کرنے کا عقیدہ رکھتا ہو۔ پنجم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال اور حالات سے استعانت، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب مشروع ہے۔ فرمایا، صبر اور نماز سے استعانت کرو، سورۃ البقرہ آیت 45۔ مؤلف رحمہ اللہ نے پہلی قسم استعانت کے لیے قرآن سے دلیل دی ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ حدیث سے یہ دلیل دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم استعانت کرو تو اللہ سے استعانت کرو۔ متن استعاذہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے استعاذہ کرتا ہوں، آپ کہیے کہ میں آدمی کے رب سے استعاذہ کرتا ہوں۔ شرح
استعاذہ کا معنی ہے پناہ طلبی، اور پناہ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچاؤ کو کہتے ہیں۔ گویا استعاذہ کرنے والا یا پناہ طلب کرنے والا اس ذات سے کہ جس سے وہ استعاذہ کر رہا ہے پناہ اور بچا طلب کر رہا ہے۔ استعاذہ اور پناہ طلبی کی چند قسمیں ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلبی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف شدت سے اپنے محتاج ہونے اور اس سے پناہ طلب کرنے کا احساس نیز اس کے کافی شافی ہونے کا اعتقاد ہوتا ہے، اور یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ وہی ہر موجود اور آنے والی چیز ہے، آنے والی چیز سے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے، انسان اور غیر انسان سے محفوظ رکھنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ اور پناہ طلبی کی دلیل یہ قول ربانی ہے۔ آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے استعاذہ کرتا ہوں، اس کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، آخر سورت تک، سورت الفلق۔ اور یہ قول ربانی، آپ کہیے کہ میں آدمی کے رب، آدمی کے بادشاہ، آدمی کے معبود سے استعاذہ کرتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، آخر سورت تک، سورت الناس۔ دوم، اللہ تعالیٰ کے کلام، اس عظمت اور اس کی عزت جیسی الہی صفات سے پناہ طلبی۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میں اللہ کے مکمل تین کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ آپ کی یہ دعا، اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی بے خبری میں۔ تکلیف کے وقت آپ کی دعا، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر، میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف سے جس سے میں محسوس کر رہا ہوں اور بچنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا، اعوذ برضاک من سخطک، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، آپ کہیے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بوجہک، میں تیرے روح کی پناہ لیتا ہوں۔ سوم، مردوں یا نظروں سے اوجھل زندوں سے پناہ طلبی جو پناہ نہ دے سکتے ہوں، یہ شرک ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، چنانچہ ان آدمیوں نے ان جنات کی بد دماغی اور بڑھا دی، سورۃ الجن آیت نمبر 6۔ چہارم، کسی مخلوق، بشر یا جگہ وغیرہ کے ذریعے پناہ طلبی جن سے پناہ مل سکتی ہے، یہ جائز امر ہے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے فتنوں کے سلسلے میں فرمایا تھا، جو ان میں پڑتا چاہے گا وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور جس کو کوئی پناہ مل جائے تو اسے وہاں پناہ لے لینی چاہیے، متفق علیہ۔ اس پناہ گاہ اور مقام عافیت کے آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے۔ مسلم ہی میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی مخزوم کی کسی عورت نے چوری کی، جب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے ام سلمہ کی پناہ طلب کر لی۔ حدیث مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا تو اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔
اگر کوئی شخص کسی ظالم کی شر سے پناہ طلب کرتا ہے تو بقدر امکان اس کو پناہ دیتا اور عافیت پہنچانا واجب ہے، لیکن اگر اس نے اس لیے پناہ طلب کر رہا ہے کہ کسی ممنوع کا ارتکاب کر سکے یا کسی واجب سے چھٹکارا حاصل کر سکے تو ایسے شخص کو پناہ دینا حرام ہے۔ متن